मॉनसून का नया स्पेल। लाहौर, गुजरांवाला, शेखोपुरा समेत पंजाब के कई शहरों में तूफानी बारिश। जल थल एक, सड़कों पर पानी जमा, कई इलाकों में बिजली गायब। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बादल बरसने की पेशगोई। कोरोना का जोर टूट गया, एक दिन में सिर्फ 6 अमवात। जाँ बहक अफराद की तादाद 5,976 हो गई। मुल्क भर में 2,79,699 शहरी मुतासर। सिंध में 1,21,309, पंजाब में 93,173 मरीज, खैबर पख्तूनख्वा में 34,160, बलोचिस्तान में 11,000। तुर्क सदर तैयब उर्दवान का वजीर आजम इमरान खान और सदर आरिफ अलवी को टेलीफोन। बाहमी ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का इजहार। आर्मी चीफ ने LOC पर अगले मोर्चों पर अफसरान और जवानों के साथ ईद मनाई। अपने दुश्मन के अज़ाइम से बखूबी आगाह हैं। पाक फौज किसी भी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने की सलाहियत रखती है, सिपाह सालार। कल के मेहमान आज बनेंगे मेजबान। अजीज रिश्तेदारों, यार दोस्तों से मेल मुलाकात का प्रोग्राम। घरों में सजेंगे दस्तरखान, दूसरे रोज भी उड़ाएंगे मजे मजे के पकवान। खाना वेल कुक्ड हो, स्मॉल क्वांटिटी हो। गोश्त अगर पुराना हो जाए तो ये गैस्ट्रोएंटराइटिस कर सकता है। जिगर की कंडीशन काफ़ी एडवांस है। मैं उनको कहती चलूँ कि पैकेट के मसाले बिल्कुल ना डालें क्योंकि उसमें नमक बहुत ज़्यादा होता है। ईद पर गोश्त जरूर खाएं, लेकिन एहतियात के साथ। ब्लड प्रेशर, शुगर और दिल के अमराज में मुब्तला मरीज एतदाल का दामन हाथ से ना छोड़ें, तिब्बी माहिरीन के मशवरे। तुर्क सदर ने वजीर आजम इमरान खान को टेलीफोन किया। बाहमी ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक किया गया। दोनों रहनुमाओं ने एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी। वजीर मुताबिक इमरान खान और रजब तैयब उर्दवान ने बाहमी ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का इआदा किया। वज़ीर आज़म ने मकबूजा कश्मीर के मामले में पाकिस्तानी मौक़िफ़ की हिमायत और ताउन की तारीफ़ की। टेलीफोनिक के अमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। इमरान खान ने आया सूफिया मस्जिद को खोलने पर तुर्क सदर को मुबारकबाद दी। तुर्क सदर ने सदर मुमलिकत आरिफ अलवी को भी टेलीफोन किया। तुर्क सदर ने मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की पामाली पर तशवीश का इजहार किया। मुशाहिदुल्लाह खान साहब क्या करते हैं? जनरल कयूम साहब पता नहीं है मुशाहिदुल्लाह खान साहब आ गए हैं। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बहुत शुक्रिया जनाब चेयरमैन। कुछ इंतहाई अहम चीज़ें हर रोज़ ही हो जाती हैं, इसलिए कि अगर अहल लोग हुक्मरान होना तो मौजू बड़ी मुश्किल से मिलता है, और अगर नाअहल लोग जो है उनके हाथ में ज़माम इक़्तिदार आ जाए तो हर रोज़ अल्लाह जाने कितने इशू आपको मिल जाते हैं। मैं रोज़ ही बात करता हूँ, फिर नई कोई ना कोई कहानी सामने आ जाती है, और हम ये काम करते रहेंगे, इसलिए कि हमने हमेशा किया। हमने बड़ी तकलीफ़ें उठाई हैं इस मुल्क के लिए, हमें कोई मुसल्लत नहीं कभी भी किया गया, और हमने हमेशा रिस्पॉन्सिबल किरदार अदा किया है इस मुल्क के हवाले से। वो है ना कि वतन से उल्फत है जुर्म अपना, ये जुर्म ता ज़िंदगी करेंगे, है किसकी गर्दन पे खून नाहक, ये फ़ैसला लोग ही करेंगे। और वतन परस्तों को कह रहे हो वतन का दुश्मन, डरो खुदा से, जो आज हमसे ख़ता हुई है यही ख़ता कल सभी करेंगे। और लिए जो फिरते हैं तमग़े फ़न, रहे हैं जो हम ख़याल रहज़न, हमारी आज़ादियों के दुश्मन हमारी क्या रावरी करेंगे। बड़ी मेहरबानी। थैंक यू मुशाहिद साहब। आखिर में आप बोल, आखिर में बोलेंगे आपको, लेकिन बाकी साथियों का भी ख्याल रखना है, बहुत सारे हैं। एक इंतहाई अहम जिस पे बड़े आजकल वो भी आ रहे हैं ऑर्डिनेंस, वो है कलभूषण के हवाले से। वो एक जासूस है, उसने बेशुमार लोगों को कत्ल किया हमारे मुल्क में, फिर उसको पकड़ा गया हमारे दौर में, हमारे ही दौर में उसको सजाए मौत हुई, किसी और के दौर में नहीं हुई। अब जो है एक अजीब व गरीब बात है
کہ ایسا لگتا ہے کہ کلبھوشن کے خلاف جو بھی چیزیں ہیں اس پہ حکومت نے کوئی ایسا منصوبہ بنا لیا ہے جس میں وہ لوگوں کی آنکھوں میں دھول بھی جھونک رہے ہیں. مثلا میں دلیل سے بات کروں گا. کلبھوشن جو ہے اس کو ابھی 3 دفعہ موجودہ حکومت نے کونسلر رسائی دی. ٹھیک ہے جناب, یہ ساری دنیا کو پتا ہے کہ میں کوئی ایسی بات نہیں کر رہا جو نہ ہوئی ہو. سوال یہ ہے کہ یہ کیوں دی اور اس نے ایکسپٹ کیوں نہیں کیا. یہ اہم ایشو ہے جناب چیئرمین, آپ اس پہ ضرور غور کریں کہ یہ. اور پھر میں ایک اور بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ایک وفاقی وزیر موجودہ مسلط شدہ حکومت کا, اس نے یہ کہا کہ کلبھوشن تو جا چکا ہے. اچھا بھائی, ہو سکتا ہے جا چکا ہو, اس وقت ہم نے سیریسلی نہیں لیا تھا اس کو, لیکن اب ایسا لگتا ہے اچھا کسی بندے نے, کسی حکومت کے عمال نے, کسی وزیر نے, کسی وزیر اعظم نے, کسی وزیر خارجہ نے, بولنے کا بڑا شوق ہے, ہمیں برا بھلا کہنے کا, گالیاں دینے کا, لیکن جو اصل کام ہے وہ نہیں کرنا. مجھے بات بتائیں کہ کلبھوشن جو ہے اس کے بارے میں جو ایک وزیر نے, فیڈرل منسٹر نے کہا, کسی نے اس سے آج تک پوچھا؟ حکومت نے, یہ وزارت خارجہ نے, یہ وزیر خارجہ نے, یہ وزیر اعظم نے کوئی ریکارڈ پہ بیان دیا کہ یہ اس نے غلط کیا ہے؟ ایکشن تو بڑی دور کی بات ہے. حالانکہ یہ اتنا خوفناک اسٹیٹمنٹ ہے کہ اس پہ اسی دن ایکشن بھی ہونا چاہیے تھا. لیکن مجھے اب ایسا لگتا ہے کہ ایکشن شاید اس لیے نہیں لیا گیا کہ کلبھوشن اس ملک میں موجود نہیں ہے, اور اس کو مطلب کہ سپورٹ اس بات سے ملتی ہے. دلیل یہ ہے کہ اس کو 3 دفعہ کونسلر کی رسائی دی گئی, وہ نہیں آیا. اس کا مطلب ہے وہ اپنا چہرہ نہیں دکھانا چاہتا. تو پھر ہم اس وزیر کی بات کو کیا سمجھیں؟ وہ کیوں نہیں دکھانا چاہتا؟ وہ خود مانگتا تھا پہلے کونسلر کی رسائی. اب جب اس کو رسائی 3 دفعہ دی گئی تو وہ آتا ہی نہیں ہے. تو جناب والا, یہ بڑا سیریس ایشو ہے. یہ اتنی آسانی سے, اور پھر ویسے تو یہ حکومت عجیب و غریب حکومت ہے. جو اصل بات ہوتی ہے اس کے بارے میں یہ بات ہی نہیں کرتے, کیس مار جاتے پنجابی میں جس کو کہتے ہیں. لیکن جو بات کرنے والی ہوتی ہے اس پہ خاموشی اختیار کرتے ہیں. خاموشی اختیاری کا کیا مطلب ہے؟ مثلا ایک اور میں آپ کو بات ہوتا ہے, بڑی سیریس اور ڈینجرس بات. میں ذرا سے آگے تھوڑا سا, مشاہد اللہ خان صاحب اس پہ کل آپ نے بات کی ہے, میری گزارش ہے, آج پوائنٹ آف پبلک امپورٹنس لکھا تھا کہ عید ہے, لوگ بات کریں گے, کافی لوگوں نے مائک آن کیے. جی میرے بعد ان کو 2-3-4 اور باتیں, جی چھوٹا میں مختصر کرتا ہوں. اب بات یہ ہے, آپ کو علم میں ہے, یہ بات ہے جو میں کرنے والا ہوں, کہ 2 ٹک ٹاک کی سٹارز ہیں جو کبھی دبئی میں نظر آتی ہیں, کبھی کہیں نظر آتی ہیں, کبھی کہیں نظر آتی ہیں, اور کبھی فورن آفس میں نظر آتی ہیں اور وزیر خارجہ کی سیٹ پہ بیٹھتی ہیں. کبھی وزیر اعظم ہاؤس میں نظر آتی ہیں اور وزیر اعظم کی سیٹ پہ بیٹھتی ہیں. جناب والا, یہ بڑا سیریس مسئلہ ہے, اور وہ ابھی تک تفاخر سے یہ بات کرتی ہے کہ میں نے کیا, بس ٹھیک ہے جس نے. اب مجھے بتائیں بات کہ وزیر اعظم کی سیٹ کوئی مذاق سیٹ ہے؟ وزیر خارجہ کی سیٹ کوئی مذاق سیٹ ہے؟ اس پہ بیٹھ گئے, اچھا لوگ سوال کر رہے ہیں, جواب نہیں دیتے. تو اس سے پھر کیا ہم مطلب لیں گے کہ آپ نے اس ملک کو بازیچہ اطفال بنا لیا ہے؟ ایسا تو نہ کریں. میں اب تیزی سے بات کرتا ہوں. ظفر مرزا کی بات ہو رہی ہے 2 دن سے, اور ایک وہ خاتون بھی ہیں, ان کی بھی بات ہو رہی ہے. ان کی طرف سے آ رہی ہے, ان کے وزیروں کی طرف سے آ رہی ہے بات. میں نہیں کہہ رہا یہ بات, میں ذرا غور سے دیکھتا ہوں, میڈیا کو, اخباروں کو بھی پڑھتا ہوں. وہ کہہ رہے ہیں جی یہ ان دونوں نے کرپشن کی ہے اس لیے نکالا ہے. بھائی کرپشن کی ہے تو ان کا نام ECIL میں کیوں نہیں ڈالتے؟ پہلے بھی نہیں ڈالا تھا آپ نے اسی جہانگیر ترین کا نام, اس کو بھی بھیج دیا تھا, اس کو بھی بھیج دیں گے. ٹھیک ہے, وہ مطلب کہ ان کی شریعت کہیں اور کی ہے, لیکن شریعت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کسی ملک میں جا کے کرائم کریں اور آپ کو کوئی پوچھنے والا نہ ہو. آپ انہیں پوچھیں, ان کے خلاف مقدمہ چلائیں, ان کو مت جانے دیں,
انہوں نے کرپشن کی ہے، اور یہ کرپشن میں نہیں کہہ رہا، اس وقت کی ایڈوائزر جو تھی انفارمیشن کی فردوس عاشقہ بان، اس نے ان کا نام لے کے کہا کہ اس نے کرپشن کی ہے۔ بھائی کرپشن کی ہے تو اس کے خلاف کچھ نہ کچھ تو ہونا چاہیے نا، ایکشن اس کی۔ اچھا ایکشن نہیں کرتے، چلے بھائی مرضی ہے۔ دوسری جو لڑکی ہے وہ ڈیجیٹل خاتون جو ہیں، اس کے بارے میں بھی ان کے لوگ لگا رہے ہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہو کیا رہا ہے۔ اچھا پھر میں یہ کہنا چاہتا ہوں جناب والا، جب پرائم منسٹر آٹا چوری، گھی چوری، چینی چوری، دوائی چوری، ان کے سارے لوگ ان کی کیبنٹ میں بیٹھے ہوں اور ان سے وہ پوچھیں بھی نہ بلکہ ان کو پروٹیکٹ کریں، تو چور کون ہے، ڈاکو کون ہے، اس ملک کو لوٹنے والا کون ہے؟ روزانہ نیا نیا تحقیقاتی کمیشن بن جاتا ہے، اس کی رپورٹ آتی ہے، پھر اگلا بناتے ہیں، پھر اگلا بناتے ہیں۔ مجھے بتائیے بات کہ کیا آٹے کی قیمت کم ہو گئی؟ میں ایک صاحب کا نام جانتا ہوں ان کی کیبنٹ کا ممبر، اس نے کہا یہ دوائیوں کی بات کرتے ہیں، میں نے 25 کروڑ فلاں بندے کو دیے ہیں، کرے تو صحیح بات، اور نہیں کیا اس کے خلاف کوئی ایکشن۔ جناب والا یہ خدا کا نام لیں، یہ ہو کیا رہا ہے؟ وزیر خارجہ جو ہیں انہیں ایکشن لینا چاہیے تھا، وہ جو لڑکیاں گئی ہیں، لیکن ایکشن نہ لینے کی وجہ یہ ہے کہ یہ ان کی مرضی سے گئی تھی وہاں پہ، اور آج تک وہ خوار کر رہی ہیں، ذلیل کر رہی ہیں اس حکومت کو۔ تو میں حالانکہ وزیر خارجہ صاحب، میں نے پرسوں چوتھ انہیں دیکھا، ان کے ہاتھ میں قینچی تھی، وہ ایک خاتون کی لٹ کاٹ رہے تھے، تو میں نے بڑے غور سے دیکھا تو مجھے ایسا لگا کہ ہیں پروفیشنل آدمی ہے، کیونکہ قینچی جس طرح سے انہوں نے پکڑی ہوئی تھی نا، وہ عام آدمی پکڑ ہی نہیں سکتا۔ تو میرے دل میں آیا کہ کووڈ-19 کی وجہ سے میں نے بھی بال نہیں کٹائے، اور بھی بہت سارے لوگوں نے نہیں کٹائے، تو وزیر خارجہ صاحب کچھ نہیں کر رہے، وہ مطلب کہ ان ٹک ٹاک والیوں کو نہیں پکڑتے، کم از کم ہمارے بال تو کاٹیں۔ آپ نے یہ بتا دیا ہے کہ آپ کو بال کاٹنے آتے ہیں، تو ہمارے بھی کاٹے نا بھائی۔ اس کے علاوہ جناب والا، کراچی میں بارش ہو گئی، یہ تو بڑی لمبی، آپ مجھے جلدی جلدی کہہ رہے ہیں، ورنہ آج میرا موڈ تھا کہ آج لاسٹ ہے تو میں تھوڑی سی تقریر کر لوں گا، لیکن آپ نہیں کرنے دے رہے، تو وہ ہے نا سر کہ رودات سے دامن کب تک نہ آیا ہوگی، نہ کردہ گناہوں کے منہ میں تو زباں ہوگی، جس وقت جرائم کی فہرست بیاں ہوگی، اس وقت عدالت کے اس بات سے مت ڈرنا، اے صبح کے مت والو اس رات سے مت ڈرنا، جس ہاتھ میں خنجر ہو اس ہاتھ سے مت ڈرنا، خورشید کے مت والو ذرات سے مت ڈرنا، چنگیز نسادوں کی اوقات سے مت ڈرنا، ہاں شامل لب ہوگی، نفرت بھی ملامت بھی، یارانہ قدورت بھی، دیرینہ عداوت بھی، قبروں پہ کھڑے ہو کر جذبات سے مت ڈرنا ہے صبح کے مت والو اس رات